सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कर दे करम, कर दे करम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप रमज़ान मुबारक के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं। जिस तरह से अब आखिरी अशरा है और ये बहुत ही बाबरकत और बारौनक दिन होते हैं, लेकिन ये अशरा जो हमने ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक गुजारा उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं, घबराए हुए हैं, खौफज़दा हैं। और इस अशरे में अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि हर घड़ी ही बड़ी अहम है, लेकिन ख़ास तौर पर ताक़ रातें, लैलतुल क़दर, जुमातुल विदा और हत्ता के ईद और उससे पहली रात, ये बहुत ही कीमती घड़ियां हैं। किस तरह से हमें इनको गुजारना चाहिए? क्या जिस तरह से हमने लॉकडाउन में नरमी के बाद रश देखा बाज़ारों में, ये तरीक़ा क्या ठीक है? और ईद हमें किस तरह से गुजारनी चाहिए? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। और साथ ये कि जो हमने देखा कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, कि जनाब बहुत से लोग ये कह देते हैं कि अच्छा जी मौत तो एक दिन आनी है, तो बस आनी है, तो एहतियात की क्या ज़रूरत? इस पर भी हमने बात करनी है। आज के प्रोग्राम में हमने खुसूसी तौर पर एक पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे नात खां को भी दावत दी है। जनाब मोहम्मद असद अयूब साहब भी आज हमारे साथ हैं, और जनाब आपके बहुत पसंदीदा सब लोगों के मौलाना आज़ाद जमील साहब भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, और बहुत ही मोहतरम मौलाना ओन मोहम्मद नकवी साहब भी हैं। लेकिन पहले मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद असद अयूब साहब से कि असद साहब, हम चाह रहे हैं कि आज नात से हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अक़ीदत। सबसे पहले उसामा गाजी भाई आपका शुक्रिया, बोल न्यूज़ का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया। जिस नेक नियति के साथ आप इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी और इस पूरी टीम की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है? जो आसी को कमली में अपने छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है? क़यामत का एक दिल मुअय्यन है, लेकिन हमारे लिए हर एक नफस है क़यामत। मदीने से हम जान निसारों की दूरी,
رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ اسد بھائی، بہت خوبصورت۔ اور کچھ سوال بھی ہم نے آپ سے کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں مولانا آزاد جمیل صاحب، مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آخری عشرے کے حوالے سے اس کی کتنی اہمیت ہے، کیسے گزارنا چاہیے یہ عشرہ، رمضان المبارک کے آخری 10 دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسامہ بھائی، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن میں کتب علیکم الصیام، یہ کتب علیکم الصیام میں اس کے بعد جو آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کچھ چاہتا ہوں اور میری چاہت ظاہر ہے کہ میری چاہت جو ہوتی ہے وہ انسانیت کے لیے، انسانیت کی جو معراج ہے اس پر لانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ جو رمضان ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ ہے کیا تو گمان یوں کرے اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ اب یہ جو عشرہ ہے، آخری عشرہ، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس آخری عشرے میں جس حد تک آپ عبادات کا خیال رکھتے تھے، ویسے تو 2 عشرے تھے، پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں کیا، اور تیسرے عشرے کا اعتکاف جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں خصوصاً یہ 3 عشرے ہیں، اور پھر ان 3 عشروں میں یہ جو آخری عشرہ ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم اس پر ابھی بات کریں گے، لیلۃ الجائزہ، جس کے لیے ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ رمضان گزارنا کیسا چاہیے۔ ایک ہے رمضان گزارنا اور ایک ہے رمضان کو وصول کرنا، ایک ہے رمضان کے روزوں کو ادا کر لینا، ایک ہے روزوں کو ایسا بنا لینا۔ حدیث میں آتا ہے اگر روزے ایسے رکھے جائیں جیسے اللہ کا حکم ہے تو یہ روزے پورے سال پر مرتب ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر، پورے سال۔ جو سلف صالحین تھے 6 مہینے رمضان سے قبل رمضان کے لیے تیاری کرتے تھے، اور 6 مہینے رمضان کے بعد رمضان کی ہوئی عبادات پر اللہ سے ان کے لیے قبولیت مانگتے تھے۔ آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ فرض 70 فرضوں پہ اسامہ بھائی ایسے نہیں چلے جاتے، یہ نفل فرضوں پہ ایسے نہیں چلے جاتے، اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جس طرح گزارنا ہے، اور جس میں صدقہ فطر ہے جو بہت لازمی جز ہے، جس کے بعد آخری عشرے کی دعائیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ ہمیں اس کا پوچھنا چاہیے، ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے، رمضان اس کی تمام اہمیت کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ دیکھیں اسامہ بھائی، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کا پوچھتے ہیں، اس کے نفع اور نقصان سے اپنے آپ کو باخبر رکھتے ہیں۔ یہ مہینہ پچھلی امتوں کو اس طرح اس میں یہ رات ہے نا لیلۃ القدر کی، پچھلی امتوں کو یہ رات ایسے نہیں ملی، یہ رات اس امت کے لیے ملی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کے کچھ پیغمبر تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوئے کہ میری عمر کی تو میکسیمم عمر ہی 50-60 سال ہے، اوسطاً عمر، تو 80 سال کون لڑے؟ پھر اللہ کے لڑنا تو اللہ کے لیے لڑنا ہے، جو اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اظہار کیا، جبریل آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک دن اور ایک رات ایسی مقرر کی ہے کہ خیر من 1000 شہر،
جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اسامہ بھائی اس پر بات کرنا یہ ہماری اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے کہ کس چیز کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور کس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اگر اللہ کی رضا نکل گئی، اللہ کی رضا نکل گئی تو کسی چیز کا تو بنیاد ہی نکل جاتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا نکل گئی وہ عمل مردود ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا اور محمد نقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یقین ہی نہیں کرتے کہ وبا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی موت تو ایک دن آنی ہے، ہم کیا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، بس چلو بازاروں میں جاؤ، جو چیز خریدنی ہے خریدو۔ تو ایسی سوچ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی، ایسی سوچ رکھنے والے اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، اس معنی میں کہ اگر ایسی سوچ رکھنے والا کوئی عملی اقدام کر لیتا ہے، یعنی وہ بازار میں گھل مل جاتا ہے اور وہ جان بوجھ کے اپنی فیملی کو بھی وہاں لے جاتا ہے، اور کوئی انہیں متاثر کر دیتا ہے، کوئی اور بیمار، کوئی اور متاثر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خودکشی کر رہے ہیں، اور خودکشی جو ہے وہ شریعت میں حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضرات اس کو آسان لے رہے ہیں، یا جو حضرات اس کو گویا ایک عالمی سازش قرار دے رہے ہیں، یا اس کو مختلف حوالوں سے لے رہے ہیں اور اس کو سیریس نہیں لے رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اپنے گرد و پیش کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ اسلام آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اس رمضان المبارک میں خانہ کعبہ میں طواف نہیں ہوا، عمرہ نہیں ہوا، ورنہ عمرے کو جو ہے حج اصغر کہا جاتا ہے۔ حج اصغر جو ہے وہ رمضان المبارک میں نہیں ہوا۔ اسی طرح سے مساجد اور امام بارگاہ اور تمام وہ مقدس مقامات کے جہاں پر عبادت ہوتی ہے، ان عبادات کو محدود کر دیا گیا، ان کو کسی لائحہ عمل کے تحت SOPs کے تحت جو ہے وہ برپا کیا گیا۔ اسی طرح سے ہم گزارش کریں گے ان لوگوں سے کہ جو اس ماہ مبارک میں بھی جسے اللہ نے رحمت کا، مغفرت کا، نجات کا اشروں کے ساتھ مہینہ قرار دیا، اس مہینے میں اگر کوئی بدگمانی کرتا ہے، اگر دیکھیں یہ سازش ہوتی تو کسی ایک ملک کے خلاف ہوتی، یہ سازش ہوتی تو کوئی ایک ملک متاثر ہوتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا متاثر ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے متاثر نہ ہو۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا بول چینل کے تمام سننے والوں کی خدمت میں اسامہ بھائی کے ذریعے سے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک بہت بڑا موقع فراہم کیا ہے رمضان المبارک کی صورت میں، اور جس کا اب یہ آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور ہمیں اللہ نے رحمت کا عشرہ بھی دیا جس میں خود پہلی رمضان المبارک کو صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نازل ہوا تھا۔ اسی طرح سے پہلے عشرے میں آپ دیکھیے کہ 6 تاریخ کو تورات نازل ہوئی تھی، 6 رمضان المبارک کو۔ اسی طرح سے 10 رمضان المبارک کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہے۔ پھر اگلے عشرے میں آپ آ جائیے تو 12 رمضان المبارک کو انجیل نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح سے 15 رمضان المبارک کو امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں اللہ نے ہر عشرے میں فضیلتیں، عظمتیں اور ہمارے لیے رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے 19 کی شب میں ضربت ہے، مولا متقیان علی علیہ السلام کو ضربت ماری گئی، ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں آپ کو شہید کرنے کے لیے حملہ کیا۔ اسی طرح سے آپ 21 رمضان کو مولا کائنات کی شہادت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ 19، 21، 23، 27 رمضان المبارک جو کہ منسوب ہیں شب قدر سے، کہ جن میں اللہ نے ان شبوں میں سے طاق راتوں میں کسی شب میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور یہ اس سے بڑی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو ماہ مبارک رمضان پالے اور اس کے دامن میں کوئی گناہ رہ جائے، وہ عید کی نماز پالے اور اس کے دامن میں کوئی گناہ رہ جائے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ جو اس وبا کو ہلکا لے رہے ہیں یا اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ جی
اسد ایوب صاحب یہ فرمائیے گا کہ نعت خوانی بڑا ہی خوبصورت کام، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اس کی محبت حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ بھی ہے۔ یہ فرمائیے کہ جو لوگ بہت سے نعت خواں ایسے ہیں جو ٹیلی ویژن پر آنا چاہتے ہیں، نہیں آ پاتے، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس طرح نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اسامہ بھائی بات یہ ہے، دیکھیں کسی بھی شعبے میں انسان کو مستقل مزاجی درکار ہوتی ہے، ایک دفعہ دو دفعہ کی کوشش سے کوئی کام نہیں بن جاتا۔ بات یہ ہے، آپ سب سے پہلے ان ثنا خوانوں کو میں کہنا چاہوں گا جو ینگسٹرز ہیں، ہمارے یوتھ میں ہیں اور پڑھتے ہیں، آگے پڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اپنی دینی دنیاوی تعلیم کو مکمل کرنے پر اپنی کوشش لگائیں کہ پہلے اپنی تعلیمی معاملات کو مکمل کریں، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جب چھوٹی ایج میں والدین جب بچوں کو ثنا خوانی کے لیے لے کے جاتے ہیں اور رات بھر محفلوں میں ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی تعلیمی ایک خلا آ جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بھی بھرپور طریقے سے جائیں، لیکن اپنی دنیاوی تعلیم کو پس پشت نہ ڈالیں۔ کسی بھی شعبے میں انسان ترقی جب کرتا ہے کہ جب دینی اعتبار سے بھی اس کا مطالعہ مضبوط ہو اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی اکیڈمک کوالیفیکیشن اچھی ہو، تو انسان پھر بھرپور طریقے سے، بہت آسان طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہے اور اس کو اور بہتر کر سکتا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ آپ سے اور بھی بات کریں گے اور آخر میں نعت بھی آپ سے ضرور سنیں گے۔ مولانا آزاد جمیل صاحب بھی فرمائیے گا کہ یہ ہمارا معمول بن چکا ہے کہ رمضان میں تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں عبادت کی طرف، ایسے بھی ہیں کچھ تو ہیں جو الحمدللہ اللہ کا خاص ان پر کرم ہے کہ وہ رمضان میں اور زیادہ عبادت کرتے ہیں اور پھر سارا سال بھی ان کا معمول اچھا رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس رمضان میں کچھ عبادات کی طرف آئے اور عید ہوتے ہی عید پر آپ کو بازاروں میں ادھر ادھر وہ تمام سب معاملات ہی ختم کر دیے جو رمضان میں تھے، ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اسامہ بھائی، گئے شاخ وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ مومن کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہوتا، کوئی خاص مہینہ نہیں ہوتا، مومن کے لیے ہر وقت ہر گھڑی اس کی زبان رطب اللسان ہو، اگر وہ تجارت کے مرکز میں ہو، اگر وہ عدل و انصاف کے ممبر پر بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ واعظ نصیحت کرتا ہو، اگر وہ بادشاہ ہو یا محکوم ہو یا ہماری طرح کوئی آدمی ہو، دین سب کی ضرورت ہے۔ جس کے سانسوں میں روانی ہے، جس کا دل دھڑکتا ہے، تو دل اگر دھڑکے اللہ اور اس کے رسول اور عشق اہل بیت اور صحابہ کے بغیر، میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ زندہ اور مردہ کا کانسیپٹ تو یہاں جب ہی آتا ہے کہ اندر ایمان ہوگا، اور ایسا ایمان جو گناہ سے نہ روکے، ایسا ایمان آذان ہو مسجد کی طرف بھی نہ جائیں، اور دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت الفردوس دے دے، اعمال بھی تو جنت الفردوس والے اللہ مانگ رہے ہیں نا، اللہ نے شرط بھی تو رکھی ہے نا، اللہ نے شرائط رکھی کہ اس کے ساتھ آؤ گے تو ہوگا، اگر اس طرح نہیں ہوگا تو جس طرح سے زندگی گزر رہی ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا رمضان میں دسترخوان لگے ہوتے ہیں، روڈ پہ پکڑ پکڑ کے پانی پلایا جا رہا ہے اور افطاری کے لیے روکا جا رہا ہے، بڑی خاطرداری ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے، مسجدیں تو جیسے کورونا کے اس وبا کی وجہ سے خالی تھی ویسے ہی خالی ہو گئی جیسے کبھی آباد تھی ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مسلمان کہیں سے آ گئے تھے پھر واپس چلے گئے۔ تو میں کہتا ہوں صرف جمعے کی حد تک، صرف ربیع الاول کی حد تک، یا صرف محرم کی حد تک، میں کہتا ہوں یا صرف رمضان کی حد تک، ہمارا اسلام صرف یہ تو ہمارے ارکان ہے، شعائر ہیں، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لیکن کانسیپٹ حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ کہا تم کھاتے نہیں ہو؟ کہا کھاتے ہیں۔ کہا آپ پیتے نہیں ہیں؟ کہا پیتے ہیں۔ کہا گھر بار نہیں ہے؟ کہا وہ بھی ہے۔ کہا تجارت نہیں کرتے ہو؟ کہا وہ بھی کرتے ہیں۔ کہا یہ سب کرتے ہیں تو یہ عبادت تو نہ ہوا نا۔ تو یہود تو پریشان ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا ہمارا نبی بیت اللہ سے لے کے بیت الخلاء تک کا دین لے کے آئے ہیں، کوئی چیز نبی نے نہیں چھوڑی، ہمارا ہر کام نبی کے طریقے پہ ہوتا ہے، اور نبی کا طریقہ عین عبادت ہے۔ نبی کے طریقے پہ تجارت ہو
نبی کے طریقے پہ حکومت ہو، نبی کے طریقے پہ سیاست ہو، اگر غم بھی بنایا جائے تو نبی کے طریقے کے ساتھ، اگر خوشی ہو تو نبی کے طریقے کے ساتھ. تو میں کہتا ہوں وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو جھلک، وہ نقل، وہ جو اتار دی تھی نا وہ جادوگروں نے، وہی جبہ پہنا، وہی قبا، وہی ساری چیزیں، لیکن اللہ نے انہیں بھی ہدایت دی. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جیسے وہ شکایت کا انداز ہوتا ہے، یا اللہ یہ تو میری نقل کر رہے تھے، کوئی خوشی میں نہیں، یہ تو تنزیہ انداز تھا ان کا. تو رب کا کیا فرمان ہے، کہا ہے موسیٰ آپ کی جھلک ان میں نظر آئی، میں نے ان کی بھی بخشش کر. اللہ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کم از کم رونا نہیں آ رہا، رونے والی شکل تو بن جائے. سخاوت اللہ نے اتنی نہیں مانگی. دیکھیں مقدار نہیں دیکھا جاتا، کیفیت دیکھی جاتی ہے. کیفیت آپ نے اعلان کیا آپ نے کہا سب لائیں، مال جمع کریں، مال اکٹھا کریں. تبوک کا موقع پر یہ رمضان، اس میں 17 رمضان امت کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ کا وفات ہوا، اسی میں بدر ہوا، اسی مہینے میں فتح مکہ ہوئی، اس مہینے کے ساتھ حضرت علی کی شہادت، اس مہینے کے ساتھ تو ایسے واقعات ہیں نزول قرآن جو اس مہینے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اسامہ بھائی یہ مہینہ تو تازگی کا ہے، یہ مہینہ تو ایمان کا ہے، یہ مہینہ تو قرآن کا ہے، یہ مہینہ تو عشق کا ہے، یہ مہینہ تو شہادت کا ہے، یہ مہینہ تو اللہ سے لو لگانے کا ہے کہ زبان پر بھی میں اللہ تیرا حکم جاری کرتا ہوں، آنکھوں پہ بھی جاری کرتا ہوں. پیٹ کیا چیز ہے، میں تو سر بھی لٹانے کو تیار ہوں، آپ نے کھانے سے روکا ہے، ہم ہر ادا تیری چاہت پہ کرنے کو تیار ہیں. اسامہ بھائی بہت خوبصورت. مولانا صاحب جی مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے بریک لینی ہے. مولانا صاحب بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں، لیکن بریک سے پہلے میں چاہ رہا ہوں، کیونکہ بریک سے پہلے محمد اسد ایوب صاحب سے ہم نعت کے چند اشعار سن لیں، اور اس کے بعد ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. جی اسد ایوب صاحب نعت کے چند اشعار اور اس کے بعد پھر ہم بریک لیں گے. اسامہ بھائی میں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرے تھے. یہاں مجھے ابھی آپ کی گفتگو سے، علامہ صاحب کی گفتگو سے دل بڑا گرویدہ ہے، اور مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ذہن میں آ رہا ہے، میں اسی کی چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. ضرور. شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا اب تر، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا اب تر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے. اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے. شیرازہ ہوا مل
مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کر دے کرم، کر دے کرم، بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم خوبصورت کلام سن رہے تھے، ہمارے ساتھ مولانا آزاد جمیل صاحب ہیں، مولانا اون محمد نقوی صاحب ہیں۔ اون محمد نقوی صاحب، جس طرح بڑی خوبصورت گفتگو پہلے بھی ہو رہی تھی بریک سے پہلے، یہ فرمائیے کہ جتنی بابرکت راتیں ساتیں اس رمضان المبارک میں آتی ہیں، پاکستان بھی اسی آخری عشرے میں وجود میں آیا، یہ بھی بڑی بابرکت بات ہے ہمارے لیے، ہمیں آزاد وطن ملا۔ اب لیلۃ القدر کی بھی بات ہوتی ہے، جمعۃ الوداع کی ہوتی ہے، حتیٰ کہ عید سے جو پہلی رات ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، تو عید بھی اپنی جگہ۔ تو جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، صرف بازاروں میں بس جا کر خریداری میں ہی تمام دن وہ اور بہت سے کام اس طرح کے کر لیے اور عبادات چھوڑ دیں، بلکہ عید کی رات، چاند رات آتے ہی تو ہمارے معمولات ہی بالکل اور ہو جاتے ہیں، تو جو لوگ ان راتوں سے بھی، ان ساعتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال ہے اسامہ بھائی۔ دیکھیے یہ جو آخری نجات والا عشرہ 20 تاریخ جو ختم ہو رہی ہے مغفرت والے عشرے کی ہوئی ہے، یعنی وہ ہے فتح مکہ، اور فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو تواریخ کے مطابق ہے، اور اس میں ہمیں جو سب سے زیادہ ایثار اور درگزر کا درس ملتا ہے وہ اور کہیں نہیں ملتا۔ آپ دیکھیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازلی دشمن جو ہر جنگ میں سرکار سے برسر پیکار رہے، وہ حضرات کہ جو جنگ احد میں آپ کے چچا کا گویا جگر چبانے کا معاملہ آ جاتا ہے، شہید کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے، اس کے علاوہ اسلام کے خلاف کتنی سازشوں میں ملوث رہے، لیکن جب سرکار نے فتح مکہ فرمایا تو آپ اپنے اونٹ کی کوہان پر اپنا سر رکھ کے اور داخل ہوئے مکے میں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی میں فاتح بن کے آ رہا ہوں اس انداز سے کہ تمہیں قتل کروں گا، میں تمہیں تہہ تیک کروں گا، نہیں، بلکہ آپ جس انداز سے داخل ہوئے ہیں یہ صحیح ہے کہ آپ 10,000 کی تعداد میں آپ کا لشکر ہے، جبکہ آپ گئے تھے تو آپ نے دیکھا شب ہجرت کہ سرکار نے اپنے گھر سے تنہا گویا سفر کیا تھا، اور مہاجر و انصار پہلے سے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں مدینہ آباد ہوا تھا، مگر سرکار نے فتح مکہ کے موقع پر کتنی بڑی گویا ایثار اور درگزر کی مثال دی ہے، اور آپ نے ان بتوں کو توڑا ہے کہ جو کفار و مشرکین نے 365 بت خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آنے والا عشرہ جس کو ہم داخل ہو گئے ہیں، جو نجات کا جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، خدا را میں نے بہت ساری روایات کتابوں میں پڑھی ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام ان آخری راتوں میں اس طرح سے بلک بلک کے رویا کرتے تھے کہ جیسے کوئی کسی ماں کا کوئی بیٹا انتقال کر جائے جوان اور ماں بلک بلک کے روئے، اس طرح سے رویا کرتے تھے کہ وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے وہ جا رہا ہے، وہ رخصت ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں ہم توبہ اور استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ ان شبہائے قدر میں جو ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، ان شبوں میں زیادہ سے زیادہ سورہ قدر کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور دیکھیے ان شبوں میں میں نے روایت پڑھی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 19 کی شب میں تقدیرات لکھی جاتی ہیں، 23 کی شب میں ان کو آگے ریکمنڈ کیا جاتا ہے، اور 23 اور 27 کی ان شبوں میں گویا تقدیرات پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو اگر آج ہم عہد کر لیں کہ ہم ان شبوں میں جاگ کے گزاریں گے، عبادت کر کے گزاریں گے، استغفار میں اپنی زبان کو معطر کریں گے اور درود شریف سے معطر کریں گے، تو ہمیں اللہ ہماری تقدیروں کو لکھے گا، اس لیے کہ اس شب میں جو شبہائے قدر آ رہی ہیں، چاہے وہ 23 ہو، چاہے 27 ہو، 21 ہو، تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، بلکہ ان شبہائے قدر میں جب آدھی رات گزر رہی ہوتی ہے تو ملائکہ
ان عبادت کرنے والوں سے خود پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس وقت ان شبوں میں دعا کر لیں کہ یا اللہ ہمیں کرونا سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک جس کو 27 رمضان المبارک کو جو مارز وجود میں آیا تھا، اس ملک کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے، پوری دنیا میں جو یہ وبا ہے کرونا تمام انسانیت کو اس سے محفوظ فرما دے، ان شبوں میں اگر ہم دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں اور آہوزاری کریں تو یقیناً وہ غفور و رحیم ہے، وہ 70 اور 60 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ جلدی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، کون ہے کہ جو مضطرب دلوں کو سکون دینے والا ہے، وہ وہی ہے جسے خالق کائنات کہا جاتا ہے۔ تو اسامہ بھائی آپ کے ذریعے سے میں تمام کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ موقع ہے، اس موقع کو نہ جانے دیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ہمیں جہنم سے نجات بھی عطا فرمائے، ہمارے ملک کو ترقی بھی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں خدا انہیں صحت بھی عطا فرمائے، اور آئندہ کسی کو اس بیماری میں خدا ملوث نہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، دعا کے حوالے سے جس طرح فرمایا اون نقوی صاحب نے، دعا تو مومن کے پاس ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، ایک اللہ کی بارگاہ میں ایک التجا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتے ہیں کہ میں تمہاری دعا سنتا ہوں، قبول کرتے ہیں دعا۔ تو اب جس طرح کا ماحول ہے، پوری دنیا میں وبا ہے، پریشانیاں ویسے بھی ہوتی ہیں، تو رمضان المبارک میں کیا خاص گھڑیاں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے؟ یہ جمعۃ الوداع ہے یا یہ لیلۃ القدر کے بھی ظاہر ہے کہ آخری عشرے میں ہے، تو کس طرح سے دعا مانگے کہ ہماری یہ مشکلات دور ہو جائیں؟ کیا طریقہ ہو سکتا ہے دعا کا؟ اسامہ بھائی، ہم نے اللہ سے مانگنا تھا، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی ہو اللہ سے مانگا جائے۔ مخلوق سے مانگنا، مخلوق کے در پہ جانا، اور مخلوق سے مانگنے کا جب خیال آتا ہے تو دل میں انسان 10 بار سوچتا ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے دے یا نہ دے۔ لیکن میں ایک بات کہتا چلوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یا وہ کہیں گم ہو جائے تو وہ بھی کسی سے نہ مانگنا، وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ تو جب اللہ سے مانگنا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کھل کے یا چھپ کے، انہ لا يحب المعتدین، اور اصل عدل تو یہی ہے کہ انسان اسی سے مانگے جو اصل دینے والا ہے، اسی کی طرف رجوع کرے۔ دیکھیں ہمارا روزہ، قل ان صلاتي ونسقي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہماری زندگی کے شروع دن سے لے کے آخر دن تک ہم اس میں مقید ہیں۔ یعنی کس طرح؟ نماز، روزہ، زندگی، موت للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ کا مجھ پہ ظاہر ہے، میں ایک انسان ہوں، میں اس کا ایک بندہ ہوں، میں اس کا کھاتا ہوں، میں اس کا پیتا ہوں، نہ میں اپنی ذات سے زندہ ہوں، نہ میں اپنی ذات سے مرنا چاہتا ہوں، نہ مجھے آگے کا پتہ ہے، نہ مجھے پیچھے کا پتہ ہے۔ یہاں پر اللہ پسند کس کو کرتے ہیں؟ قبائل، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں مرد اور عورت بنایا، اور پھر اس میں شعبے ہیں، من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر میں نے قبائل بنائے، یہ اس لیے کہ تعارف ہو۔ پھر اس میں دیکھوں گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کون میری مان کے آتا ہے۔ راستے دو نظر آئیں گے، وہدیناہ النجدین، ایک راستہ دشواری کا ہے، ایک راستہ بہت ہی آسان اور بہت ہی اعتدال کا بظاہر، لیکن اس میں ایسا ہے نہیں۔ کیوں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دو راستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو، یار کون کس سے کتنی محبت کر سکتا ہے، کون کس سے کتنا پیار کر سکتا ہے، لیکن میرا رب، آپ کا رب، ہم جب رب کی بات کرتے ہیں نا تو وہ پھر گلہ بھی کرتا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، آپ نے رب کی قدر ہی نہ کی۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تم جا کہاں رہے ہو، کدھر چلے گئے، کہاں چلے گئے، الذی خلقک فسواک فعدلک، ذرا دیکھ تو صحیح، اپنے آپ ہی کو دیکھے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اندر جھانک کے دیکھ تو صحیح کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ پر میرے رب کا کیا حق ہے
میں کیا وہ دے پا رہا ہوں؟ تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ دعا، الدعاء المعد العبادہ، دعا تو عبادت ہے، اور پھر ایک جگہ پہ ارشاد ہے جہاں درود نہ پڑھا جائے اور دعائیں کی جائیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں وہ دعائیں آسمان پر معلق رہتی ہیں، اوپر ہی نہیں جاتی۔ دعاؤں کی قبولیت کی پہلی شرط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آئے، یا رسول اللہ میں مشکلات کا شکار ہوں، میں پریشانیوں کا شکار ہوں۔ ایک اور سائل آئے، یا رسول اللہ تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی ایک ہی جواب دیا، انہیں بھی ایک ہی جواب دیا، کہا مجھ پہ درود کی کثرت رکھو، اللہ تمہیں دنیا و آخرت کی غموں سے نجات دے دے گا۔ مجھ پر درود کی کثرت رکھیں، اللہ تمہیں دنیا و آخرت کے غموں سے نجات دے دے گا۔ اسامہ بھائی دل سخت کیوں ہو گئے؟ آج دل پتھر نما کیوں نظر آ رہے ہیں؟ انسان کے اندر انسان کیوں نہیں نظر آ رہا؟ انسان کے اندر انسانیت کہاں سے چلی گئی؟ انسانیت انس سے نکلا تھا، انس محبت کو کہتے ہیں۔ اگر انسان سے محبت چلی گئی تو اگر کسی کا کفر ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اگر اللہ پکڑنے پہ آتا تو انبیاء کبھی بھیجتا ہی نہیں۔ اگر اللہ بغیر بتائے اگر وہ پکڑ بھی لیتا تو عذر تو پھر بھی نہیں تھا، وہ بادشاہ ہے۔ اب یہاں وہ ایک آدمی ایک غلام لے کے آیا بازار سے، اور اس سے کہا، پہلے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ تو غلام کہنے لگے، آقا میرا کوئی نام نہیں، جس نام سے آپ پکاریں گے آج سے وہی میرا نام ہے۔ کہا کہ تم کھاتے کیا ہو؟ کہا آقا میری کوئی پسند نہیں، جو آپ کھلائیں گے وہی میرا کھانا ہے۔ کہا تم پہنتے کیا ہو؟ کہا میری کوئی اپنی پسند نہیں، جو آپ پہنائیں گے وہ میری پسند ہوگی۔ تو وہ آقا کہنے لگے، بھائی تو میری خدمت کے قابل نہیں ہے، تو نے تو مجھے رب کی یاد دلا دی، تو ایک میرا۔ اور ایک جگہ اور سنے، اللہ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ اپنے مالک کی کس حد تک آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے قبروں پہ جا کر کے وہ جانور وہیں پڑھ کے فوت ہو جاتے ہیں۔ کئی جانور ہوتے ہیں لوگوں نے فالتو پالے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کھلایا؟ اپنے منہ کا نوالا، وہ بھی اوریجنل نہیں، وہ گوشت سے وہ لگا جس کو ہم نہیں کھاتے وہ کھلایا، اس کا اس نے اتنا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کا گھر نہیں چھوڑا، آپ کا دھر نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ساری زندگی وہ اسی گھر پہ ہی رہتا ہے، مر کے جاتا ہے، زندہ ہو کے نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس نے آپ کے گھر کی روٹی کھائی ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ما غرک بربک الکریم کے بعد یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو بغاوت کیوں کر رہا ہے؟ یہ بغاوت میرے ساتھ نہیں، یہ سرکشی میرے ساتھ نہیں، یہ تو اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ لیکن بظاہر نظر کچھ نہیں آئے گا، یہاں نظر کچھ اگر نظر آ جائے، یہاں کا فریب ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الناس نیام، انسان سو رہے ہیں اور سوتے ہوئے تو خواب ہی دیکھا جاتا ہے، سوتے ہوئے خواب دیکھا جاتا ہے۔ آنکھ کھلے گی موت پہ، اور جب آنکھ کھل جائے گی حقیقت کی تو پھر انسان کہے گا، ہائے میں تو برباد ہو گیا، ہائے میں تو برباد، میں کن رونقوں میں تھا، میں کن۔ حدیث میں آتا ہے اگر اصل غموں کا پتہ چل جائے تو دنیا کے غموں کا مارا تو ہنسنے لگے کہ میں نے تو کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ اگر اصل خوشیاں اللہ موت کے بعد دکھا دیں تو جس نے ساری زندگی خوشیوں میں گزاری ہوگی وہ کہے گا میں نے تو کوئی خوشی دیکھی نہیں، خوشی تو اب شروع ہو گئی۔ فور ایگزامپل، اگر آخرت ہو جائے اسامہ بھائی چٹیل میدان اور دنیا بھر جائے سونے کی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ جو دنیا ہے، الدنیا سجل المؤمن وجنت الکافر، یہ تو کافر کے لیے جنت ہے، جو چاہے کرے۔ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، نہ یہ اپنی مرضی کا کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کا پہن سکتا ہے، نہ اپنی زندگی کی رہن سہن جیلر میں جیل کی چلتی ہے یا قیدی کی چلتی ہے؟ جزاک اللہ۔ تو قیدی کی تو نہیں، جیلر کی۔ تو یہاں اللہ نے اتنی بھی سختی نہیں کی، اللہ نے عدل کیا، احسان کیا، ماں باپ دیے، دوست دیا، اور پھر رات دن پھل موسم ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور پھر بھی اللہ کہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری شکر گزاری کرو میں نعمتیں بڑھاؤں گا۔ آج نعمتیں اتنی ہیں پر ہوا کیا؟ مولانا صاحب بہت اچھے، اسامہ بھائی بالکل صحیح، اتنی نعمتیں۔ آزاد صاحب جس طرح بڑی خوبصورت آپ نے، بہت خوبصورت، جزاک اللہ۔ یعنی
یہ ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے. یعنی بے شک مشکلات ہیں، لیکن اگر ہم ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس طرح آپ نے کہا کہ دعا میں درود ضرور شامل ہو، درود کی کثرت کریں، بڑی خوبصورت بات. اور پھر یہ کہ اللہ کا شکر کریں تو اللہ ہمیں اور دیں گے. یہ اور نقوی صاحب آخر میں آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ اب بالکل گھڑیاں بھی آہستہ آہستہ گزر رہی ہیں، تو یہ کب تک ہمارے پاس موقع ہے یہ توبہ کا، استغفار کا، مانگنے کا؟ یہ کب تک جاری رہے گا؟ کیا عید تک یہ برکتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. ابھی مولانا صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے. گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس موقع توبہ کا تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. توبہ کا موقع تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جاری و ساری رکھا ہے، بلکہ موت کے وقت تک اللہ نے توبہ کی اجازت دی ہے کہ اگر میرا بندہ گناہ گار ہے، مجھے میری توحید کا قائل ہے، میرے نبی کی رسالت کا قائل ہے، اور وہ میرے دین کا حامل ہے، لیکن گناہ گار ہے، وہ اگر توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو ہر وقت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ مجھ سے رجوع کرے. لیکن جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے، یہ جو اب آخری عشرہ ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں. اس عشرے کا لمحہ دیکھیے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں سونے کا بھی اجر و ثواب اور تسبیح ہو، سوائے رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے اگر بندہ سو جاتا ہے تو اس کا ایک ایک سانس عبادت میں شمار ہو رہا ہے. لہٰذا یہ جو آپ نے سوال فرمایا ہے کہ ہم صرف کیا اس ماہ مبارک میں توبہ، یہ تو توبہ کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن توبہ ہمیشہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے. اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلو تو آنکھوں کی حفاظت کرو، جب نماز میں بیٹھو تو دل کی حفاظت کرو، جب تم لقمہ کھاؤ تو حلق کی حفاظت کرو، اور جب تم گناہ کر لو، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ظاہر ہے کہ معصوم سوائے اللہ نے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کو معصوم بنایا، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، تو گناہ سب سے ہوتا ہے. جیسے ہی گناہ ہو توبہ کرنے میں جلدی کرو. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا ہے کہ اگر یہ نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ لینا، لیکن دوسرے الٹے ہاتھ والے کو حکم دیا ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہ لکھنا. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. تو ہمارے پاس توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن اس موقع کو جو ہمارا یہ عشرہ ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اور میں ایک عمل بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آخری جمعہ آ رہا ہے، یہ جمعۃ الوداع ہے، جس کو یوم القدس کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے، مظلوموں سے ہمدردی کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے. وہاں میں ایک عمل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رد مظالم کی نماز ہوتی ہے، کہ جو ہم لوگوں سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، جو ہم نے کسی کا ہلکا پھلکی کوئی گناہ کر لیا، کوئی غیبت کر لی، کسی کا کوئی چھوٹا موٹا حق ہم نے کھا لیا اور بھول گئے، تو اس موقع پر جمعۃ الوداع کو ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت کر کے. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور نماز کو صبح کی طرح مکمل کر لیں. پھر دوسری 2 رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد 75 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور چوتھی یعنی دوسری رکعت کی دوسری رکعت میں آپ سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو جمعۃ الوداع کو یہ نماز پڑھے گا، اللہ اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ اس نماز میں توبہ اور استغفار بھی کرے. بہت شکریہ مولانا محمد نقوی صاحب آپ کا، مولانا آزاد جمیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. کر دے کرم، کر دے کرم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.